बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं आज आपसे कोई लंबी बात नहीं करना चाहता। माजी के झरोकों से एक तारीख़ी इंटरव्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू है जो मैंने 2015 में किया था। मेरी आपसे इल्तमास है कि चूँकि वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन पाकिस्तान को क़यामत तक रहना है और पाकिस्तान के मसाइल, उनके हल और पाकिस्तान के हवाले से जनरल परवेज़ मुशर्रफ कैसे देखते थे, कैसे समझते थे, पर्टिकुलरली इंडिया, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के अंदर के मामला, सी पैक, इकनॉमिक कंडीशंस, दिफा के मामला, फ़ौज में कमी करना, इन चीज़ों पर मैंने उनसे सैर हासिल गुफ्तगू की हुई है। पहली के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी आपसे दोबारा इल्तमास है कि इसको पाकिस्तान के इंटरेस्ट में देखिएगा और देखिएगा कि पाकिस्तान का एक साबिक सदर पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखता था। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी हुक्मरानी एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। शायद हर पाकिस्तानी से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि ये चांस मुझे भी मिलना चाहिए। ये कोई फूलों की माला नहीं है, ये मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। इक़्तिदार पर आने वाले लोग हमेशा मुतनाज़े रहे। मेरे आज के मेहमान जो सदर पाकिस्तान रहे, कमांडो हैं, फ़ौजी हैं और मार्का भी करते हैं और करते रहे हैं। मेरे मेहमान हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, और मैं उनसे पूछूंगा कि ये कांटों की सेज माला जो आपने पहनी थी, ये तजर्बा कैसा रहा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, मैं आपको बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे ये वक्त दिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप एंटी इंडिया क्यों हैं? क्या है ऐसा कि आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपसे इस हवाले से तवक्को करते हैं कि आप इंडिया के बारे में कोई चढ़ाई कर देंगे और इंडिया को फतह कर लेंगे? मैं ये देखे अजीम, मैं बिल्कुल एंटी इंडिया नहीं, एंटी इंडिया मैं नहीं हूँ, लेकिन आपने शुरू ही में कह दिया मैं कमांडो हूँ और फ़ौजी हूँ। मैं अगर कोई दबाने की कोशिश करे, एक तो इंडिविजुअल है, मैं तो एक इंडिविजुअल, लेकिन एक मेरे मुल्क को दबा रहा हो, कोई दबा कर अपनी मनमानी करना चाह रहा हो, वो मैं नहीं करने देता हूँ। तो उसमें वो समझते हैं एंटी इंडिया। वरना मेरे ज़माने में तो सबसे अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ मेरे ज़माने में थे। हम तो सारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करने जा रहे थे। एंटी इंडिया नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सॉवरन इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ पाकिस्तान के लिए, और अपनी ऑनर एंड डिग्निटी को मेंटेन करता हूँ। बस ये अगर वो इस पे वो साथ चलेंगे तो मैं बहुत ही अच्छी बातें होंगी। क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कभी भी खुशगवार नहीं रहे या कभी खुशगवार रहे आपके ख्याल में? मेरे ज़माने में काफ़ी हद तक खुशगवार हो गए थे, काफ़ी हद तक मैं कहूँगा। लेकिन जब तक कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं ना, जिनसे हमने जंगें लड़ी हुई हैं, कश्मीर डिस्प्यूट, ऊपर से सियाचिन और सर क्रीक भी है, ऊपर से पानी वाला भी बात आ रही है, तो ये जब डिस्प्यूट्स हैं जिनको हम रिजॉल्व नहीं करते हैं तो कैसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं? आई मीन इट इज़ अननेचुरल। क्या आप समझते हैं कि सिंध तास की तरह का नया समझौता करने की ज़रूरत है और वक्त आ गया, इंडस वाटर ट्रीटी की तरह? वक्त तो हमेशा देखें, डिस्प्यूट्स को हल करना चाहिए, क्योंकि नुकसान पूरे रीजन का हो रहा है। फ़ायदा इसमें पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का भी हो सकता है अगर हमारे दो मुल्कों में समझौते हो जाएं और अच्छी एक रिवायत कायम हो जाए, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाएं। तो कोशिश तो हमेशा ये होनी चाहिए, लेकिन वो बनती नहीं है बात। क्यों नहीं बनती? क्या इसकी वजह ये है कि हिंदू मुस्लिम तजाद है या कोई और वजह है? नहीं, इसकी वजह बिल्कुल है। इसलिए नहीं होती है कि हिंदुस्तान, मैं पूरा बिल्कुल प्रैक्टिकली, मैं ये नहीं कि मैं एंटी इंडिया हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल हिंदुस्तान पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बड़ा मुल्क है,
بڑی فوج ہے ان کی بہت، ہم سے 3-4 گنا زیادہ، ملک 3-4 گنا زیادہ ہے. اب جو بڑا ہوتا ہے اسی کو بگننگ کرنی چاہیے، اسی کو کمپرومائز دکھانا چاہیے، ایکوموڈیشن دکھانی چاہیے، کیونکہ دنیا ایک اسٹرانگر ایلیمنٹ اگر نیچے چھوٹے کو ایکوموڈیشن دکھائے تو وہ میگنینیمٹی، ساری پازیٹیو کونوٹیشنز آتی ہیں کہ جی بڑے فراخ دلی ہے اس ملک کی وغیرہ. اور اگر چھوٹا دکھائے تو ہم نیگیٹو کونوٹیشنز آتی ہیں کہ یہ تو بھاگ گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا، لیٹ گیا، اس قسم کی. تو ہندوستان کو اونس از آن انڈیا کہ وہ ہمارے سے ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف آگے چلے اور ہمیں لے کر چلے ٹورڈز پیس. وہ نہیں ہوتا، وہ ہمیں دبا کر حل مانگ رہے ہیں کہ کشمیر کی اب بالکل بات نہ کرو، یونائٹڈ نیشن کہیں نہیں بات ہوگی. وہ تو میں نے شروع کی تھی، ورنہ کشمیر لفظ ہی نہیں آتا تھا کہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے نہیں چل سکتا. ہندوستان مسٹ ریئلائز اٹ، وہ پاکستان کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں پہلی چیز، کیونکہ پوری طرح انہوں نے یہ بھی نہیں ایکسیپٹ کیا ہے. اس کے بعد ان ڈسپیوٹس کو حل کی طرف آگے چلیں سنسیریٹی کے ساتھ، جو وہ نہیں کرتے ہیں انفارچونیٹلی. سر آپ نے خود بھی کہا کہ وہ ہم سے بڑے ہیں. اگر ایک ملک بڑا ہو تو وہ چھوٹے ملک کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور ہم برابری کی بات کرتے ہیں. وہ ہمیں برابر کیوں تسلیم کریں گے؟ نہیں دیکھیں، کیونکہ ہم چھوٹے نہیں ہیں اتنے، ہم ان سے چھوٹے ہوں گے لیکن ہم بہت بڑا ملک ہیں. ہم بھی 20 کروڑ عوام ہیں، ہماری بہت بڑی فوج ہے، 5 اور 6 نمبر پہ ہماری فوج ہے دنیا میں. ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں. تو ہم ایک، اور ہماری اسلامی امہ میں بھی ہماری بہت اہمیت ہے. تو ہمیں چھوٹا کوئی سارک کی دوسرے ملک جو ہیں جن کا نام آپ سب جانتے ہی ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں، ہم کافی بڑے ہیں. تو ہمیں بالکل چھوٹا کر کے رگڑ کے ہم سے کام لینا یہ نہیں چلے گا پاکستان کے ساتھ. برابری کہاں ہوگی؟ ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے، ساورن ایکوالٹی، برابری ہونی چاہیے، ڈسپیوٹ ریزولوشن میں برابری ہونی چاہیے. کیا ہم اور انڈیا کبھی اس پر بات کر چکے کہ فوجوں میں بھی برابری کی سطح پر کمی کی جا سکے؟ فرینکلی یہ بات تو نہیں ہے. کشمیر کی سولوشن میں میں نے جو 4 پیرامیٹرز دیے تھے ان میں پہلا تھا گریجویٹڈ ڈی ملٹرائزیشن، ایریا، یس، لائن آف کنٹرول سے. اور یہ جو شہروں میں گھسے ہوئے ہیں IHK میں، وہ سری نگر میں ہر جگہ اندر مشین گنیں لے کر باہر جائیں، گیرزن ہو جائیں. تو یہ پہلی اس کی ریکوائرمنٹ تھی. اور اگر امن امان آ جائے تو ہمیں فوجیں ریڈیوس کرنی چاہیے، بھی کر سکیں گے. لیکن میں اس میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ہندوستان کی ایسپریشنز جو ہیں نا وہ پاکستان پہ نہیں رکتی ہیں. ان کی ریجنل اور انٹرنیشنل پاور وہ بننا چاہ رہے ہیں، ایک ریجنل پاور بننا چاہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ بہت بڑی فوج رکھیں گے، کمپلجن ہے ان کی، کیونکہ وہ ان کی ایسپریشن یہ ہے، ان کا ویژن ہندوستان کے بارے میں انٹرنیشنل اور ریجنل ہے. اور وہ جب فوج ہیں اور نیوی اور ایئر فورس کو بڑھاتے ہیں اور ان کا فوکس پاکستان کی طرف رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ایک فورس بنانی ہے، ایک ڈیٹرنس کیپیبلٹی ہماری بھی مینٹین ہم کرتے ہیں. یہ سلسلہ ہے پورا. نیوکلیئر پاور ہم بن چکے لیکن دنیا بھی تسلیم نہیں کرتی، ہمیں اس کیٹیگری میں نہیں لیا جاتا جس میں انڈیا کو لیا جاتا ہے. اور نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنی بڑی فوج کا جواز آپ کے خیال میں جو ہے وہ درست ہے؟ ہاں بالکل ہے. اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ نیوکلیئر پاور ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم باقی فوج کم کر دیں اور اگر انڈیا آئے گا تو ہم نیوکلیئر مار دیں گے اٹھا کر، نہیں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے. نیوکلیئر پاور، نیوکلیئر استعمال کرنا اسے از انتھنکیبل. کیونکہ جو ہیروشیما ناگاساکی میں 5 کلو ٹن تھے، یہ تو ہمارے پاس تو ان کے 100 گنا زیادہ بام پڑے میں. تو جتنی تباہی ادھر ہوئی ہے آپ اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر لیں. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتا. تو اگر نیوکلیئر ایشو کو ایوائڈ کرنا ہے تو ہماری کنونشنل فورس ضرور ہونی چاہیے ان کے مقابلے میں، تاکہ نیوکلیئر پہ جائیں ہی نہ. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہمیں مینٹین کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا تو فرسٹ آپشن یہ ہو جائے گا کہ نیوکلیئر مارو. نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے. سر انڈین فلاسفر اور انڈین پولیٹیشنز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور انڈیا کی بیوروکریسی تعلقات کو معمول پر نہیں آنے دیتی.
آپ آگرہ گئے, آپ نے مذاکرات کیے, آپ قریب تھے کہ کوئی سائن ہو جاتا, نہیں ہو سکا, آپ واپس لوٹ آئے. آپ تو فوج کے سربراہ کے طور پر بھی گئے, صدر پاکستان کے طور پر بھی گئے, چیف ایگزیکٹو پاکستان کے طور پر بھی گئے. کیا آپ رکاوٹ تھے یا انڈین بیوروکریسی یا انڈین پولیٹیکل ایلیٹ؟ انڈین جو آگرہ میں ہوا وہ تو انڈین پولیٹیکل ایلیٹ, آئی تھنک اڈوانی صاحب نے وہ جو ہماری جوائنٹ ریزولوشن ایک سائن کرنی تھی انہوں نے روڑے اٹکائے میرے خیال میں, کیونکہ بیہائنڈ دی سین وہ تھے وہاں. آلدو وہ کہہ رہے تھے کیبنٹ نہیں ایگری کر رہی ہے, کیبنٹ تو تھا ہی نہیں آگرہ میں یہ 3-4 پولیٹیشین جس میں سے پرومیننٹ اڈوانی صاحب تھے, انہوں نے رکاوٹ ڈالی. لیکن میں سمجھتا ہوں لیڈرز اگر صحیح ہوں, جیسے واجپئی صاحب اور منموہن سنگھ, ان سے میں دونوں سے ڈیل کیا ہے کئی دفعہ میں نے, اور میں نے دیکھا کہ یہ دونوں ویل انٹینشن تھے. میں نے انفیکٹ میرا آئیڈیا یہ تھا کہ یہ اگر حلب کی طرف جائیں گے ہم دونوں میں نے انہیں دونوں کو بتایا کہ یہ 3 کوالٹیز چاہیے. نمبر 1 سنسیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ سنسیئرلی سالو کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر, سر کریک, سیاچن, یا آپ ایسے ہی دکھاوا کر رہے ہیں. سنسیئرٹی چاہیے پہلے نمبر پہ. میرے خیال میں ان میں سنسیئرٹی تھی, دونوں میں تھی کہ ہاں حل کرنا چاہیے, ٹو مچ ہو گیا ہے, جنگیں لڑ لی ہیں, اب نیوکلیئر بھی اب ہو گئے ہیں, جنگ ہو نہیں سکے گی, تو یہ بہتر ہے. دوسرا میں نے کہا فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ اپنے پوائنٹ پہ ڈٹے رہیں گے تو میں اپنے پوائنٹ پہ ڈٹا رہوں گا, ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. مجھے آپ کی بات سننی چاہیے, آپ میری بات سنیں, فلیکسیبلٹی دکھائیں ذرا. تیسری جو ہے کرج چاہیے نا, یہ کرج والا معاملہ سب سے مشکل ہوتا ہے. کس چیز کے لیے کرج چاہیے؟ اگر ہمارے میں دونوں میں تنازع ہے انڈیا پاکستان میں, اگر ہم کشمیر کی سولوشن کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر فلیکسیبلٹی گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا, سینٹر میں آ کر کوئی حل ملے گا نا ہمیں. سینٹر میں جب آئیں گے تو کیا کچھ ہم نے پایا, کچھ کھویا, اور آپ نے بھی کچھ پایا کچھ کھویا, جبھی تو سینٹر میں ایگریمنٹ ہوگی. اب وہ جو کھویا والی بات ہے نا, اس سے لوگ ڈرتے ہیں کہ واپس جاؤں گا میں تو ادھر سڑکوں پہ, ہماری سوسائٹی میں سڑکوں پہ آ جائیں گے, کچھ نہ کچھ ضرور آئیں گے کہ جی بیچ دیا آپ نے کشمیر کا بیڑا غرق کر دیا, یہ وہ کہنے والے تو بہت ہوتے ہیں, وہ یہ شروع ہو جائیں گے. اب اس میں کرج چاہیے کہ نہیں, یہ جو ہم حل کر رہے ہیں ہمیں فائدہ بھی ہے, نقصان بھی تھوڑا بہت ہوا ہے, لیکن ہم نے بیچ میں کوئی حل نکالا ہے, اور پاکستان کے حق میں, ریجن کے حق میں, دنیا کے حق میں یہ ہے کہ ہمیں یہ کر لینا چاہیے. تو کرج چاہیے دونوں لیڈرز کی طرف سے. دنیا کی نگاہ میں کیا پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کو نارملائز لانے کے لیے کوئی ایفرٹ کسی جگہ پر آپ نے محسوس کی آج کل میں اور اپنے دور میں؟ نہیں, یہ اصل میں انڈیا ہی, جب ہم یونائٹڈ نیشن میں کشمیر ایشو کو لے جاتے تھے تو انہوں نے کہا یہ کشمیر ایشو کو UN میں نہیں, انہوں نے ٹرم بائی لیٹرلزم انٹروڈیوس کی. بائی لیٹرلزم, ہر چیز بائی لیٹرل ہوگی جی, 1 on 1. بڑی اچھی بات ہے. آپ جب بائی لیٹرل جاتے ہیں, ہاں بھائی چلو بیٹھتے ہیں, کشمیر کا ہو گیا تو بھاگ جاؤ, نہیں بات کرتے. تو یہ بائی لیٹرلزم ایک طرح سے بائی لیٹرل, دوسری طرف بات نہیں کرنی, تو کیا کرے بھائی. تو لحاظ اور ان کی انٹرنیشنل کلاؤڈ کافی ہے ہندوستان کا ظاہر ہے, تو وہ میری نظر میں کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بیچ میں انوالو ہو کر حل کی طرف جائے. تو یہ بائی لیٹرلی ہوگا, اور بائی لیٹرل میں ہمیں پوری طریقے سے احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں لیٹ ڈاؤن, ہمیں سیل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم بھی طاقتور ملک ہیں, ہم سوورن ایکوالٹی کے مطابق حل کی طرف جائیں گے, ورنہ نہیں جائیں گے, ورنہ ہم بھی لڑتے رہیں گے. پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں کیا راستے میں رکاوٹ ہیں پاکستان انڈیا تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے؟ ہو سکتی ہیں کچھ جو یہی بلیو کرتے ہیں کہ لڑ مر کے ہی حل میں نکلے گا. میرا بلیف یہ ہے کہ نہیں, اس سے نہیں ملے گا حل. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے, وہ چھوڑ دیں اس بات کو؟ ہاں, یس, چھوڑ دینا چاہیے, سوچنا چاہیے. دیکھو, اپنے آپ کو سمجھو, پہلے اپنے آپ کو سمجھو, ٹھیک ہے نا, پاکستان کو سمجھو, اس کے مطابق آگے چلنا چاہیے. کیا ضرورت ہے پاکستان کی ضرورت دیکھیں, ہمیں اگر صرف پاکستان کا سوچنا ہے, یہ ریجن جو ہمارا ہے, سارک ریجن, یہ واحد ریجن ہے جو آپس میں سوشیو اکنامک لحاظ سے کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے, انٹیگریٹڈ نہیں ہے.
کوئی سارے باقی ریجنز آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں بڑی اچھی اکنامک کوآپریشن، کمرشل کوآپریشن ہوتی ہے ان میں، سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہم نہیں کر رہے، اور وہ اسی لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ دو جو ہیں نا ایلیفنٹس، ایک بھوٹان کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وین دے ٹو ایلیفنٹس فائٹ دا گراس گیٹس ٹیمپرڈ، انہوں نے یہ ٹرم استعمال کی کہ آپ دو ہاتھی ہیں آپ لڑ رہے ہو تو ہم تو چھوٹے چھوٹے ہمیں دب دیں، تو وہ نہیں، تو ہندوستان پاکستان کی سچویشن حل ہوگی تو ریجن میں فائدہ ہوگا، اور انڈیا پاکستان بائی لیٹرل اکنامک سوشیو اکنامک فائدے بھی بہت ہوں گے۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر نارملائز ہو جائیں ریلیشنز تو انڈیا کو زیادہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی ٹریڈ جو ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک تھرو پاکستان کر سکیں گے؟ یس بالکل انہیں فائدہ ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے ہر چیز کا، دیکھیں یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں اگر نارملائز ہوتی ہیں، جیسے وہ آ کر یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری انڈسٹری کو ہم نہیں ہارم کر سکتے کہ ہم نے جب بھائی ہندوستان سارا آ گیا اور ہماری انڈسٹری کا بٹا بیٹھ گیا، کیونکہ ان کے پاس انڈسٹریل بیک اپ زیادہ ہے، فاؤنڈیشن ان کی بہت، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے کس حد تک آپ ان سے کمرشل اور اکنامک ڈیلز کریں، وہ تو بعد کی باتیں ہیں، دیکھنا ہے۔ اور یہ جو موسٹ فیوریٹ نیشن کا معاملہ تھا، یہ تو آپ کے دور میں بھی آپ کے سامنے آیا؟ جی ہاں، وہ ہوتا تھا ایم ایف این نا، اس میں بھی وہ فراڈ کرتے ہیں، مطلب یہ جو آپ نے کچھ بڑا اچھا سوال پوچھ لیا، ایم ایف این وہ کہتے ہیں ہم نے ایم ایف این، آپ بھی انڈیا کو ایم ایف این دے، میں کہتا تھا یار تم نے ایم ایف این دیا ہے، کیا دیا ہے؟ یہاں سے ہم آپ کو سیمنٹ بیچ سکتے ہیں، یہاں سیمنٹ بہت ہے، تو آپ نے تو ہماری گاڑیوں ہی کو نہیں آنے دیتے ہو، تو سیمنٹ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ ٹرک ہماری جاتی ہے واگا، اور ادھر سے ان کی ٹرک 100 گز دور کھڑی ہے، تو بندے آتے ہیں وہ ایک ایک بوری پیٹھ پہ اٹھا کر لے جا کر اس ٹرک سے اس ٹرک میں ڈالتے ہیں، یہ ٹریڈ ہوتا ہے یار بھائی، ہماری ٹرین جو چل رہی ہے اس میں جانے دو، گاڑیوں کو جانے دو ادھر، تاکہ ہماری ایکسپورٹ سیمنٹ کی ہو۔ ٹیکسٹائل ہے ہمارا دوسرا ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ڈیوٹی بہت لگا دی، تو تاکہ ایکسپورٹ بالکل ہی پاکستان نہیں ہو سکتا، تو یہ کدھر، تو چالاکی مت کریں ہمارے ساتھ، چالاکیاں مت کرو، اگر کھل کے آ رہے ہو تو کھل کے آنے دو، ہمارے فائدہ ہونے دو، اگر ٹیکسٹائل اور سیمنٹ وغیرہ ہے تو یہ ایم ایف این اسٹیٹس جو وہ دیتے ہیں وہ ڈھکوسلا ہے، اپنے پھر انکریج کرتے نہیں ہیں ہمارے گڈس کو، تو ہم بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم بھی بلاک کریں گے، ہم بھی لائن ڈرا کریں گے، اس کے آگے آپ سے نہیں ہو سکتا۔ سر ہم بہت دفعہ یہ کہہ چکے کہ ہم تیسرے ملک کی ثالثی کے لیے تیار ہیں، آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہوا کہ انڈیا تو اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوگا۔ نہیں بالکل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، تو ہمیں اس کی تو اب ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل تیار نہیں ہے، لیکن ہمیں پھر اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر وہ بائی لیٹرل طریقے سے آگے نہیں جانا چاہ رہے ہیں، ہمیں انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے۔ یہ جو کشمیر ایشو ہے یہ انٹرنیشنل ہے، یونائٹڈ نیشنز میں ہے، یہ کیوں نہیں لے کر جاتے؟ اگر وہ خود انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں بائی لیٹرلی سالو کریں گے، بائی لیٹرل کر نہیں رہے ہیں، تو لے کر جانا چاہیے ہمیں۔ آپ کی قیادت میں اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کی گئی، آپ سمجھتے ہیں وہ کامیاب تھی؟ نہیں، کوئی خاص اس میں کامیابی نہیں تھی۔ میں نے بالکل، میں یونائٹڈ نیشن میں نے کہا کشمیر کی بات کی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بائی لیٹرل بہت زیادہ کیونکہ چلنے لگا تھا، اور دونوں لیڈر جیسے میں نے کہا وہ پازیٹیو سائنس دکھا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ بائی لیٹرل چلاتے ہیں۔ دوسری طرف چلتا ہوں، پاکستان کی ریاست، آپ کے خیال میں پاکستان کی ریاست کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کی؟ جی، اس سے پہلے ایک سوال اور کر لوں۔ ہاں، آپ فوج کے سربراہ بنے اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے آپ نے ترقی پائی، آپ جنرل بنے، یقیناً فوج میں ایک میرٹ ہے، فوج کا اپنا ایک ضابطہ ہے، اس میں بہت سکروٹنی ہوتی ہے، کسی ایرے ویرے کو نہیں بنایا جا سکتا لیفٹیننٹ جنرل۔ آپ فوج کے سربراہ اور پھر صدر پاکستان کے طور پر لیڈر تھے، ویژنری تھے یا سٹیٹس مین تھے؟ اچھا، اب یہ تو آپ نے ایسا سوال کیا کہ میں اپنے منہ میاں مٹھو جو ہوتا ہے، نہیں، میرا سوال ہے آپ سے کہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ فوج کے سربراہ ہیں، بہت سارے لوگ سربراہ بنے فوج کے۔ نہیں، میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا کہ ویژنری میں ہوں یا اسٹیٹس مین، یہ تو آپ دوسرے لوگ کہیں، آپ یہ لیڈر ہیں؟ اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے، دوسرے سمجھیں کہ میں کیا ہوں۔ آپ لیڈر ہیں؟
ہاں نا یہ اگر سمجھتے ہیں یس میں لیڈرشپ میں بلیو کرتا ہوں. میں پوری آرمی میں جب بھی میں تھا تو میں ہمیشہ کہتا تھا دیکھو کمانڈر ایک ہوتا ہے, ایک لیڈر ہوتا ہے. کمانڈر جو ہے اپنے رینکس کے زور سے کمانڈ کرتا ہے, نیچے والے مانیں گے کیونکہ وہ کمانڈر ہے. لیکن لیڈر وہ ہے یہ رینک وینک چھوڑو نا, اور پھر جو پیچھے لوگ آئیں کہ یہ آدمی ہے اس کو فالو کریں گے ہم, وہ لیڈر ہے. تو میری کوشش یہ ضرور ہوتی تھی کہ لیڈرشپ ہونی چاہیے, کمانڈ نہیں. کمانڈ سے بڑھ کے ہونی چاہیے کہ لوگ آپ سے امپریس ہوں, لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں, اور لوگ آپ کے پیچھے آ کر جان دینے کو تیار ہوں. وہ لیڈر ہے. آپ چین آف کمانڈ کی بات کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں؟ چین آف کمانڈ بالکل میں بہت Believe بلیو کرتے ہیں کرتا اس ہوں, میں کو؟ بہت Believe بلیو کرتا ہوں اس میں, کیونکہ آرمی میں تو یہی سکھایا ہے ہمیں. چین آف کمانڈ میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, آرمی چیف, آپ نے اس چین آف کمانڈ کو نہیں مانا؟ کیوں نہیں مانا؟ سمجھا نہیں میں. کیوں مانتا ہوں میں؟ جب تو میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, آرمی, وہ تو میں اکیلا ہی تھا میرے زمانے میں. نہیں, اس سے پہلے, اس آپ سے کے بننے سے پہلے اوکے. آپ نے اس کو نہیں مانا, اور چین آف کمانڈ جو تھی اس کی وائلیشن ہوئی. نہیں آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہم ملازمت ختم کر رہے ہیں پاکستان فوج سے, ہاں. اور آپ نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. چین آف کمانڈ تو نہیں تھی پھر. نہیں میں اس کو چین آف کمانڈ کی دیکھیں, میں تو تھرو آؤٹ چین آف کمانڈ میں بلیو کرتا رہا ہوں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ 99 کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو میں نے نہیں کیا, انہی نے کیا. دیکھیں مجھے تو انہوں نے ہوا میں ادھر سری لنکا سے آ رہا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے, اور مجھے انہوں نے نکال کے دوسرے آدمی کو آرمی چیف بنا دیا. آرمی نے ایکسیپٹ نہیں کیا اسے, جو نیا آرمی چیف انہوں نے بنایا. یہی تو لیڈرشپ ہے. وہ لیڈر نہیں ہے, وہ کمانڈر تھا. اس کو لوگ تو یہ آپ اسی سے دیکھ لیں کون لیڈر تھا اور کون کمانڈر تھا. پرویل کر گئی لیڈرشپ. یس. اوکے, اب پاکستان کی ریاست کے آپ لیڈر ہیں اور تھے؟ ہیں تو نہیں, میں ہیں نہیں. ہوں نہیں. ایک پارٹی کے آپ سربراہ ہیں, ایک یس پارٹی سے آپ کی دلچسپی ہے, یس اس کے آپ سربراہ کی حیثیت سے ایک لیڈر ہیں اپنی پارٹی کے. یس. آپ پاکستان کی فوج کے سابق سپہ سالار ہیں, لیڈر تھے آپ صدر پاکستان تھے, آپ پاکستان کے لیڈر تھے, آپ چیف ایگزیکٹو تھے, آپ پاکستان کے لیڈر تھے. اب میں لیڈر سے سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کی میں نے بہت اس کے بارے میں سوچا ہے پہلے بھی, کہ پاکستان کا رول سب سے پہلے ڈومیسٹک انٹرنل اسٹرینتھ, اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ انٹرنلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ کا دنیا میں اور ریجن میں کوئی رتبہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو انٹرنل اسٹرینتھ ہونی چاہیے قوم کی, ملک کی. دوسرے نمبر پہ ہمیں ریجن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے فار پیس اینڈ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کوآپریشن ان دی ریجن, ساؤتھ ایشین ریجن. تیسری چیز, ہم مسلم امہ کے بہت اہم ملک ہیں, سب سے اہم ہو سکتا ہے. تو مسلم امہ کی بہت بری حالت ہے دنیا میں. ہمارے 57 ملک ہیں مسلمان, ان میں سے 22 پورسٹ آف دا پور دنیا کے ہم ہیں. ہم سب سے غریب ہیں, پسماندہ ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں دنیا میں. پاکستان شوڈ کنٹریبیوٹ ٹورڈ دیٹ. کچھ سوچے کیا کر سکتے ہیں ہم, لوگوں کو مسلم امہ میں جمع کر کے کچھ امہ کو اوپر لانے کی کرے. یہ تیسری. اور چوتھی, ایک دنیا کے ہم ہیں, اور دنیا کا جیو اسٹریٹجک فوکس اس وقت ہماری ریجن پہ ہے. پہلے یورو سینٹرک تھا, نیٹو, وارسو پیکٹ, ایسٹ ویسٹ. اب وہ سارا ختم ہوا جب سے رشیا سوویت یونین ڈسمینٹل ہوا. اب وہ شفٹ ہو گیا ہماری ریجن میں. یہ سینٹرل ایشیا, چائنا, ساؤتھ ایشیا, انڈو پاکستان کانفلکٹ, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, پھر یہ ویسٹ میں گلف ہے, ایران ہے. ہم بالکل سینٹر میں ہیں اس کے. تو ہمیں ایک دنیا کے لحاظ سے بھی ایک رول ادا کرنا چاہیے. یہ چار تو ترجیحات, یہ چاروں ترجیحات ہونی چاہیے. لیکن اس میں سے سب سے امپورٹنٹ, اپنے آپ کو مضبوط کرو پہلے, ورنہ یہ جو دوسرے تین دو الگ ہے, دوسرے میں نے بتائے تین اور, وہ نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ اب خود ہی کمزور ہیں, اندر ہی سے آپ کو دیمک اگر لگی ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان ریاست کے آپ کے خیال میں بڑے مسائل چار کیا ہیں؟ ریاست کی بات کر رہا ہوں. ہاں,
मतलब सबसे पहले तो इकॉनमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरा दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, ये हमें सत्यानाश कर देगी और हमारा बेड़ा गर्क कर देगी। ये दो इश्यूज़ हैं, क्रिटिकल इश्यूज़। लेकिन गवर्नेंस के हवाले से अगर बात करूं मैं, इसमें जो दो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से अच्छी गवर्नेंस नहीं हो रही है। सर उस पर मैं Corruption? आऊँगा, उस पर मैं अच्छा, आऊँगा, उस ओके। पर मैं आपसे एक सवाल मेरे जहन ओके। में है। मेरा आपसे सवाल यह है कि 1971 में एक बड़ा वाक़या हुआ। मुल्कों की तारीख में ऐसे वाक़यात बहुत कम होते हैं। हमने बहैसियत कौम और आपने बहैसियत सोल्जर, और फिर जब आप इन सारी मनाजिल को तय कर गए तो पाकिस्तान ने एज रियासत क्या सबक हासिल किया? 71 वॉर से यस सर। आई मीन वो तो जाहिर है, वो मुझे याद है कि मैं तो आप उसमें शरीक थे, मैं शरीक था, इधर था मैं। आपको लेकिन ढाका भेजा जा रहा था, आप जा नहीं सके। हाँ बिल्कुल, फ्लाइट कैंसिल हो गई फ्लाइट थी, कैंसिल। वरना मैं कमांडो कंपनी एक मैंने रेस की थी और उसको ऑर्डर मिल गए एसएसजी थे को आप कि- कमांड कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैं तो रो रहा था जब ये पीस हुई है। तो मैं कंपनी के सामने बैठा, मैं उनको बता रहा था कि ये हो गया है, तो उसके बाद मुझे आंसू आ गए और पूरी कंपनी जो 100-150 लोग बैठे थे सभी रो रहे थे। तो ये हमारी, अब उसमें सबक क्या सीखा हमने, मेरे ख्याल में सबक यही सीखा कि उसमें सोचना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान क्यों हमसे अलग हुआ। तो बराबर की डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी और बराबरी नहीं होगी प्रोविंसेस में, तो ये इस किस्म के इश्यूज़ होंगे। बांग्लादेश का ज़्यादा उनका क्रिब यही था कि हर चीज़ वेस्ट पाकिस्तान में होती है, ईस्ट पाकिस्तान की को पीछे छोड़ा जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छी गवर्नेंस का तकाजा यही है, जो भी पसमानदा इलाका है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जैसे बलूचिस्तान है या पंजाब में साउथ पंजाब है, इधर आप फोकस करें, इनको ऊपर लाएं, ज़्यादा फाइनेंशियल एलोकेशन इधर करें ताकि मुल्क खुश रहे। तमाम लोग जो हैं वेरियस जगहों के, वो सब खुश हों कि तरक्की हो रही है, खुशहाली आ रही है। पाकिस्तान का जोग्राफिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का हुजम, पाकिस्तान की आबादी, पाकिस्तान का पोटेंशियल, ये पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहा है या दुनिया के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, या हम इस सारे को यूटिलाइज करके अपनी स्टेट को बेहतर कर रहे हैं? वेरी गुड, आई थिंक बिल्कुल ये दोनों हैं। अगर आप अपने आप को अच्छा गवर्न नहीं कर सकते हो, अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, तो ये नेगेटिव है, ये जो आपने कहा। लेकिन अगर आप अपने आप को संभाल कर, सारी एडवांटेजेस इससे मिलेंगी हमें। हम एक क्रिटिकल जगह पे सेंटर में हैं, ट्रेड और एनर्जी कॉरिडोर के सेंटर में है। कोई आपस की ट्रेड कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। इंडिया अगर सेंट्रल एशिया से ट्रेड करना चाहता है, पाकिस्तान बगैर नहीं हो सकता। ईरान से अगर गैस लेना चाह रहा है इंडिया, नहीं हो सकता पाकिस्तान बगैर। चाइना को अगर शॉर्टेस्ट रूट चाहिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो एक ऐसी, अल्लाह ताला ने हमारी ऐसी ज्योग्राफिया दिया है कि उसकी हमें स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अंदरूनी तौर ही पे हम ठीक नहीं हैं, तो ये फिर हमारी कमज़ोरी हो जाती है। ये जो आबादी है हमारी, अब तकरीबन 20 करोड़ के करीब, ये तो यूटिलाइज नहीं हो रही आबादी। आबादी की देखें, पावर पोटेंशियल कहते हैं ना, ये मुल्क का पावर पोटेंशियल क्या है। पावर पोटेंशियल की पहली रिक्वायरमेंट जो है ना, वो आबादी है। अगर जिस मुल्क में आबादी नहीं है, बड़ा मुल्क है, अमीर मुल्क है, लेकिन आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, तो यहाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन वो पॉपुलेशन अगर स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है, अनपढ़ जाहिल है, तो वो स्ट्रेंथ नहीं, वो कमज़ोरी हो जाती है। और अगर यही पॉपुलेशन स्किल्ड हो, हुनर रखे, एजुकेटेड हो, तो ये स्ट्रेंथ है। तो हमें इस वक्त फ्रैंकली ये हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो हमारी नेगेटिव की तरफ है। इसको हम स्किल दिलवाएं, इसको एजुकेट करें, तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इन सारी चीज़ों के बावजूद जो आपने कही, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है,
آپ کے خیال میں یہ دن بہ دن خراب ہو رہی ہے یا بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہے آج؟ پچھلے 6 سال سے میرے خیال میں تو خراب ہوئی ہے، اکنامیکلی، ہر لحاظ سے اگر آپ لونز دیکھیں، ہمارے ڈیٹس دیکھیں، ہم تو ڈوب رہے ہیں، ڈیٹ میں ڈوب رہے ہیں ہم، سر اور لیے چلے جا رہے بھی ہیں۔ سوال آپ سے کروں گا، یہاں روک کے آگے چلتا ہوں۔ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، آپ اس کا حصہ بھی رہے، آپ نے اس کو باہر سے بھی دیکھا، اور اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنی پوری دلچسپی رکھتے ہیں، کیا مربوط ہے؟ کیا ان میں ہم آہنگی ہے؟ کیا یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں یونینیمٹی آ سکتی ہے یا ہوتی ہے؟ فی الحال تو نہیں ہے، اور اس میں بالکل لیڈرشپ چاہیے۔ ایک لیڈرشپ اگر ہو، میں یہ سمجھتا ہوں اگر عوام کو ساتھ لینا ہے نا، عوام کو آنا ہے، تو ایک پرسنالٹی چاہیے اور ایک پلیٹ فارم چاہیے۔ پرسنالٹی اور پلیٹ فارم ہوگا تو عوام کھنچے گا۔ تو انفارچونیٹلی اس وقت جو ہماری اسٹیٹ ہے، یہ پولیٹیکل آپ نے پوچھا ہے، کوئی ایک پارٹی نیشنل لیول کی نہیں ہے، سب یہ پیپلز پارٹی تھی، اب یہ سندھ کی میں محدود ہو گئی، پنجاب میں یہ ختم ہو گئے تقریباً۔ پی ایم ایل این کو دیکھیں، صرف پنجاب لے گئے۔ پی ٹی آئی کچھ کوشش کر رہا ہے لیکن ان کو کافی بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، تو لہٰذا ریکوائرمنٹ ادھر پولیٹیکل لحاظ سے ایک پارٹی جو نیشنل ہو، ہر صوبے میں ہو، وہ اب نہیں ہے، وہ ہونی چاہیے۔ پاکستان کی بقا اسی میں ہے، یہ ہو، اس کو بننا چاہیے۔ اگر قیادت کا بحران اور خلا پیدا ہو جائے تو کیا غیر سیاسی قوتیں آگے بڑھیں گی؟ ہاں بالکل بالکل۔ اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی خیر ہوگی یا مزید خرابی ہوگی آج کے حالات میں، انٹرنیشنلی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، یہ تو میری نظر میں تو اگر پاکستان نیچے جا رہا ہے، جو جا رہا ہے، تو پھر تو اس میں بہتری ہوگی کہ کوئی انٹرفیئرنس ہو اور بہتر کوئی گورننس ہو، یا پھر یہی جو گورنمنٹ ہے ان کو یہ سیکھیں کہ بھائی پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صحیح گورن کریں، تو صحیح گورننس کریں یہ پاکستان کے، تو پھر ہی بات ہے۔ لیکن اس وقت تو بہت ہی لوگ مایوس ہیں، مایوسی پورے پاکستان میں چھائی ہوئی ہے۔ ہر آدمی جس کے پاس ریسورسز ہیں وہ تو پاکستان چھوڑ کے باہر جانا چاہ رہا ہے، اور لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے پاکستان میں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، کوئی عوام کی خوشحالی نہیں ہے، بدحالی ہے، اور پھر اتنا ہو گئے ہیں کہ ہمیں بے حس ہو گئے ہیں ہم، نہ کوئی پیٹرول ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، لوگ مر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، حکومت چل رہی ہے۔ ایسا کیا کیا جائے کہ جو برین ڈرین ہے یہ رک جائے، اور وہ پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں اور بین الاقوامی اداروں میں اور ادھر ادھر کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کی طرف لوٹنا شروع کرے؟ آپ نے کوئی ایسی کوشش کی تھی؟ دیکھیں، کوشش کچھ نہیں کرنی ہوتی، کوئی بھی آدمی یا عورت، نو بڈی وانٹس ٹو لیو دا کنٹری۔ دیکھو، میں کیوں جانا چاہوں گا پاکستان کے باہر؟ یار یہ میری مٹی ہے، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، یہاں مجھے گلاب جامن فرسٹ کلاس اور اچھی مٹھائیاں ملتی ہیں، اچھے کھانے ہیں یہاں، میں کیوں باہر جاؤں بھائی؟ جاتے لوگ اپنی ضرورت کے لیے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، کوئی اکنامک پروگریس نہیں ہے، تو لوگ بھاگتے ہیں، یار کو نوکری پیسے کمائیں۔ اگر آپ اندر سچویشن کو کریں گے، نوکریاں مل رہی ہوں، لوگوں کو پیسے کمائی کے ذرائع ہوں، تو سب خود واپس آئیں گے۔ تو اس لیے جو برین ڈرین کی بات ہے نا، اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ اگر باہر جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نوکریاں نہیں دے رہے ہیں، تو باہر جا کر یہ کوالیفائی ہونے، ہائی کوالیفیکیشن۔ اب جب آپ خود اندرونی حالت کو ٹھیک کریں گے تو یہ خود آئیں گے۔ دیکھیں، میرے زمانے میں مجھے یاد ہے جب ہم نے ایجوکیشن کے اوپر زور دیا، ہائر ایجوکیشن وغیرہ، 150 پی ایچ ڈیز، 150 سے زیادہ میں نے ان کو ایڈریس کیا تھا۔ میں نے کیمپ آفس جو تھا میرے پریزیڈنٹ آفس، اس میں ان کو آڈیٹوریم میں بلایا تھا ٹو ایڈریس دیم اینڈ ویلکم دیم ٹو پاکستان۔ اس وقت تک کو 150 آ گئے تھے واپس،
फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप, जो पाकिस्तानी PhDs छोड़ छाड़ के वापस आए, क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ 9 यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं, यहाँ सब कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं वापस आएंगे, अपने घर वापस आएंगे। अब ये बहुत क्वालिफाइड थे, वापस आए। ऐसे ही IT में, टेली कम्युनिकेशन में जो बहुत अच्छे लोग थे, ये वापस आए। यहाँ उन्होंने अपने बिज़नेस हाउसेस बनाए हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इधर आकर बाहर से पैसे लाकर इधर लगा रहे हैं। ये सारा कुछ हो रहा था। तो लिहाजा अपने घर को ठीक करो, पसमानदगी ख़त्म करके प्रोग्रेस लाओ, इकोनॉमिक वेलबींग लाओ, सब खुद आएंगे और ये सारे क्वालिफाइड लोग वापस आएंगे। तो घर को ठीक करो भाई। ही ग्लोबलाइजेशन का पाकिस्तान पर आपके ख्याल में क्या असर होगा, नेगेटिव कि पॉजिटिव? पाकिस्तान के ऊपर जी देखिए, ग्लोबलाइजेशन तो उसका फ़ायदा उठाना नहीं, यू हैव टू टेक एडवांटेज सर, ऑफ। वो तो उठाना चाहिए। मेरा सवाल मुख्तलिफ है। नहीं मेरा सवाल यह है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। ओके। और जो नुकसान है उसको हम कैसे मीट कर सकते हैं? अगेन वो घूम फिर के वही बात आ जाती है। देखो, नुकसान को अपने आप को ठीक करो भाई, अपने आप को ठीक करो। आपके दुनिया ख्याल में पाकिस्तान में रिश्वत, करबा परवरी, चोरी, डाका, लुटेरापन ये ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नहीं, पूरी तरीके से नहीं ख़त्म हो। देखें, यहाँ हमारी गवर्नेंस की फेलियर जो है, जो मैं पहले कहना चाह रहा था, करप्शन और नेपोटिज्म, कुंबा परवरी कहते हैं जी, कुंबा नेपोटिज्म कुंबा को। ये आपके करप्शन देखें, एक निचले लेवल की करप्शन होती है, जो क्लर्क बाबू फाइल पुशिंग में आपसे 500,000 ले लेगा, उसको मैं नहीं समझता हूँ। ये पूरी दुनिया में होती है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की करप्शन रुक सकती है। जब मैं ऊपर की कहता हूँ, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज़ और इंस्टीट्यूशंस के इंचार्ज जो हैं, ये अगर करप्ट हैं तो फिर पूरा मुल्क तबाह होता है। और इस वक्त करप्शन उस लेवल, उन लोगों में है जो टॉप लेवल में है, जिनको ज़रूरत नहीं है करप्ट होने की। वो करप्शन जब करते हैं तो मुल्क को नुकसान पहुंचता है। आप बिजली, तेल, ये जो कुछ भी ले रहे हैं, आप उसमें आप रेट ज़्यादा ठहरा रहे हैं, जेबों में पैसे रख रहे हैं, तो बिजली महंगी होगी पाकिस्तान में, जो हमेशा रही है। हम डबल रेट पे लेते रहे हैं, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो आते रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बेईमानी हो रही है। तो क्या होगा, वो बिजली के पैसे तो हम नहीं देने हैं ना, आप ही ने देने हैं, हम सब ने देने हैं, वही होगा। अगर एक सड़क बन रही है, जो मुझे मालूम है यहाँ, एक मैं नाम नहीं लूँगा अभी, जिसका उसकी 18 अरब में बननी चाहिए थी, वो 48 अरब में बन रही है, तो उसका जो टोल टैक्स लगना था, मुझे यहाँ पता है कि उसका 85 रुपये टोल टैक्स होना था उस सड़क पे जाने का, अब वो 350 होगा। ये है, दिस इज़ करप्शन एट द हाई लेवल, ठीक है ना। जिसका भुगतता कौन है? आप भुगतेंगे, मैं भुगतूंगा। जब मैं कार में जाऊंगा, कोई भी गरीब से गरीब आदमी जाएगा मोटरसाइकिल, उसको देना पड़ेगा। ये 85 की जगह आप 350 दे देगा। तो ये है करप्शन, ये रुक सकती है, इसका ऊपरी से रुकती है, ये ऊपर से नीचे चलती है करप्शन कंट्रोल जो है, बीच में नहीं हो सकती है। तो हो सकता है बिल्कुल। और नेपोटिज्म जो है वो भी ऊपरी से, आप क्वालिफाइड बेस्ट लोगों को लगाएं हर जगह। ये 99 में फ्रैंकली, अगर मैंने 99 में एक फेल्ड डिफ़ॉल्टेड स्टेट पाकिस्तान को N11 में से एक बनाया कितना था उस वक्त हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज 99 में? उस ज़माने में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज क्या था, हम तो डूबे हुए थे। $400 मिलियन, आधा अरब डॉलर भी नहीं था। जो जिसका गेज जो है वो है 6 महीने, आइडियल जो है, आइडियल नहीं, मिनिमम जो है 6 महीने की इंपोर्ट के काबिल होना चाहिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे पास 1 हफ्ते का भी नहीं था। आपने फिर कमर्शियल बैंकों से लोन लिया? ये तो फाइनेंस वाले चलाते रहे, जाहिर है, लोन लिए, डेवलपमेंट की, उसको स्टेबलाइज किया, सारी जो इनकम ज़्यादा किए, अखराजात को कम किया, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट को, डेफिसिट को कम किया। बहुत, ये तो लंबी इकोनॉमिक आपने अपनी आखिरी स्पीच पे कहा कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है उसके लिए बहुत मुश्किलात आने वाली हैं, और आपको तशवीश है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से। कुछ आप मुझसे शेयर करेंगे कि आज आप पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कहाँ देखते हैं, और जो कुछ आप कर रहे थे, क्या ये वो आगे चल रहा है या इस पर रिवर्स गियर लग चुका? नहीं, पिछले 6 साल से तो रिवर्स गियर लगा हुआ था। छोटे मुद्दत से हम वन ऑफ द N11 कंट्रीज से दुनिया के,
اور اس کے بعد جا کر ہم کہاں آ گئے ہیں بالکل. لیکن اب جو ایک لائٹ جو اس کا بہت بول بالا ہو رہا ہے، ایک تو دو چیزوں کا ہمیں بڑا فائدہ جو ہائی لائٹ ہوئی ہیں. ایک تو تیل کی قیمتیں بہت ڈاؤن ہو گئی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تو بہت اچھا ہمیں. اب اس کا اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو بڑا اچھا ہے، بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس سے. دوسرا یہ چائنا اکنامک کوریڈور، اس کی باتیں بہت ہیں، اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، بالکل یہ بہت اچھا ہے، میں اس کے حق میں ہوں. لیکن اس کی یوٹیلائزیشن دیکھنی پڑے گی کہ یہ اگر کیسے استعمال ہوگا، کیونکہ ہر چیز کلیئر نہیں ہے اس میں. سڑکیں بنیں گی، ریلوے لائن بنے گی اربوں ڈالر کی، نہ وہ اربوں ڈالر جو چین آپ کو مفت تو نہیں دے رہا، آپ سے انٹرسٹ لے گا. جی بالکل. اور مجھے یہ پتا ہو رہا ہے کہ انٹرسٹ بہت ہائی لے رہا ہے. جی. تو آپ کے بچے جو ہیں پے کرتے رہیں گے پیسے اس کو. تو یہ دیکھنا ہوگا ذرا اینالائز کہ بھائی یہ کچھ مفت نہیں مل رہا ہمیں، کہ اس کا کتنا فائدہ ہے کہ اگر یہ پیسے لے رہے ہیں ہم تو اس سے ہماری اتنی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ہم اس سے زیادہ کمائیں اور ہماری جی ڈی پی گروتھ ہو، اکنامک ویل بینگ ہو، تاکہ ہم دے بھی سکیں واپس. فی الحال تو ہم ڈیٹ انکریز کری چلے جا رہے ہیں، ڈیٹ سروس لائبلٹی ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ تو غریب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں.